अस्सलाम वालेकुम स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है नशा, और ये इक़्तिदार का नशा नहीं है, ये ताकत का नशा नहीं है, ये किसी गुरूर और तकब्बुर का नशा भी नहीं है, बल्कि ये वो नशा है जिसमें पूरी दुनिया से 7 करोड़ लोग मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 76 लाख सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हैं। उसमें भी 77% मर्द और 22% खवातीन मुब्तला हो चुकी हैं। नौजवान नस्ल इस वक्त नशे की लत में इस हद तक पड़ चुके हैं कि अपना करियर, अपनी जिंदगी सब तबाह व बर्बाद कर चुके हैं। आज जिस केस पे हम बात करने वाले हैं वो है सरगोदा का एक केस कि सरगोदा शहर मुनशियात का अड्डा बन चुका है। आपने अभी फुटेजेस भी देखी हैं किस तरह सरेआम वहां पे मुनशियात की जो है वो फरोख्त हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे, इसकी मजीद हम तफसीलात भी लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा स्टार न्यूज़ अली रजा टीम। अली रजा, पहले मुझे तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल शहजादी, सरगोदा थाना सैटेलाइट टाउन की हदूद में लेडी मंशियात फरोश इस वक्त बेलगाम हो चुकी है। टिकटों की तरह सरेआम हीरोइन की फरोख्त का जो सिलसिला है वो भी जारी है, जबकि थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस जो है वो भारी मंथली के एवज सरपरस्ती में जो है मसरूफ दिखाई देती है। यहाँ पर यह देखा जा सकता है कि थाना कल्चर में तब्दीली आ गई है, जबकि IG पंजाब की जानब से ये कहा गया है कि जिस इलाके में मंशियात सप्लाई की जाएगी यहाँ पर, तो उसी थाने के SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे SHO को वहां पर तैनात ना होने दें जो जराइम की रोकथाम पर ना ही काम कर सके। जबकि आज स्टार न्यूज़ ने स्टिंग ऑपरेशन किया है और थाना सैटेलाइट टाउन की हदूद में जितने भी मंशियात फरोश हैं उनकी स्टिंग ऑपरेशन के साथ उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग भी की है। जबकि मैं आपको नाज़रीन मैं ये भी बताता चलूं कि शहजादी, इसी इलाके में जो दारो माछन है वो पिछले कई से मंशियात सप्लाई कर रही है। उस पर दर्जनों से जायद जो मुकदमात भी दर्ज हैं। जबकि इस खातून के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये दोनों टांगों से महरूम है। जबकि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि जो थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस के जो एहलकार हैं और जो वहां के तफ्तीशी अफसरान हैं वो इससे मंथली भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर धड़ल्ले से जो सिलसिला जारी है। लेकिन मैंने तमाम वहां की खुफिया रिकॉर्डिंग भी की है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ साथ के वहां पर कितने अफराद और कितने माओ के लख्ते जिगर जो है सरेआम मंशियात के आदि नशा कर रहे हैं, जबकि सरिंजों के साथ साथ हेरोइन की जो फरोख्त है वहां पर भी धड़ल्ले से जारी है। जब इसी मामले में हमने DSP सिटी से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि हम ना ही मौक़िफ़ दे सकते हैं क्योंकि पुलिस मुसलसल कार्रवाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि किस तरह एक खातून रोड पर बैठकर टिकटों की तरह मंशियात सप्लाई कर रही है। लेकिन देखा जाए कि थाना सैटेलाइट टाउन थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन वहां पर किसी भी किस्म का ना ही पुलिस की जानब से रेड किया जाता है और ना ही वहां पर मुहाफ़िज़ स्क्वाड की जानब से कोई कार्रवाई की जाती है। तो जब इसी मामले पे वहां के लोगों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जो दारो माछन है ये पिछले कई अरसा से इसी इलाका में मंशियात सप्लाई कर रही है। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो दारो माछन है उसका जो बड़ा बेटा है वो भी पुलिस अफसरान के साथ होता है और पुलिस अफसरान की सरबराही में ये सारी मंशियात की जो सप्लाई की जा रही है। और दारो माछन का जो एक बेटा है वो भी इस वक्त जेल में है और इसकी जो एक बेटी है वो भी इस वक्त जेल में है और इसकी जो बेटी को 6 साल की सजा भी हो चुकी है। तो शहजादी, मैं आपको मजीद ये भी बात बताता चलूं कि ये थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस नहीं बल्कि इसके अलावा जितने भी यहाँ पर थाने हैं तमाम थानों की निगरानी में मंशियात की सप्लाई की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे अफसरान हैं यहाँ पर गुज़िश्ता रोज की DPO सरगोदा ने नया चार्ज संभाला है। तो लेकिन इस वक्त आवाम का ये कहना है कि DPO सरगोदा जो पहले रह चुके हैं उनके दौर में तो यहाँ पर ना ही कार्रवाई की गई है। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो लोगों में एक गम और गुस्सा भी पाया जाता है कि कितने अफराद जो हैं वहां पर नशा करते हुए मौत के मुंह में चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया अली रजा टीम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जी, अली रजा ने हमें तफसीलात भी बताई हैं। इस पे मेरे साथ पैनल मौजूद है चीफ कोऑर्डिनेटर नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी से सरगोदा डिवीजन से चौधरी शहजाद अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जा कराची के सदर उमैर वहाब, और मेरे साथ मौजूद हैं सदर डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल सरगोदा से अदील इकबाल सुलहरिया साहब। मैं सबसे पहले चौधरी शहजाद अफजल साहब से बात करना चाहूंगी। सर, आपका एरिया है नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी से आपका ताल्लुक है, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं आप। सर, आपकी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है, ये जो फुटेजेस आपने देखी हैं ये आज शाम 4 बजे की हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कंट्रोल हो रहा है?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं स्टार न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और खुसूसन सरगोदा आपकी टीम का जिन्होंने ये कोशिश की। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम तो जी भरपूर दारोमाई कुछ टाइम पहले अरेस्ट हुई थी, तो उसमें मेरी भी काफ़ी शामिल थी। मैंने बड़ी कोशिश करके उसे अरेस्ट करवाया, तो गालबन को 2-3 दिन के बाद उसकी जमानत होगी अदालत से, तो उसमें पुलिस ने भी साथ दिया, मगर मैंने बड़ी कोशिश की इसके लिए। और मेरा इस एंटी नार्कोटिक्स में आने का मकसद भी यही था कि मैं जो ऐसे हमारे लोग हैं जो मंशियात की लत में जा रहे हैं या जाने के मवाद ऐसे तकसीम हो रहा है, उन सब लोगों को रोकथाम के लिए मैं भी कुछ कर सकूं एंटी नार्कोटिक्स के हवाले से। तो इसमें पुलिस का वो साथ नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। हम तो काफ़ी, मेरी टीम और मैं काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी जगह पे हमने पॉइंट किया है कि ये भी लोग हैं, ये भी लोग हैं, तो उसके लिए वो हमें चीजें मुहैया नहीं हो पा रही जो हम इसकी रोकथाम के लिए भरपूर कोशिश सर, हमने भी आज राब्ता किया था और हमें भी पुलिस की तरफ से कोई खातिर खा जो है वो ताउन नहीं किया गया। अब जाहिर सी जी इसी हवाले से पुलिस न्यू सैटेलाइट टाउन का भी मैंने बहुत कोशिश की है। वहां पे आपका एक नुमाइंदा है शाकिर साहब, वो भी बड़ी कोशिश, शाकिर साहब ने भी कोशिश की है, और ऐसे काफी थानों में मैं क्या आपको बताऊं कि मेरा मकसद ही इसमें आने का ये था कि मैं इस लानत से सरगोदा को पाक कर सकूं। लेकिन सर उसके बावजूद सरगोदा में इस हद तक जो है वो कारोबार, इसको हम कहेंगे कि इस हद तक कारोबार ये चल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए बल्कि मैं चाहूंगी कि हमारे नाजरीन की भी जरा आगाही के लिए बताइएगा कि 24 घंटों में कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, या बल्कि सदर डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल सरगोदा अदील साहब हमारे साथ मौजूद है। अदील साहब बताइएगा कि कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं और जो पकड़े जाते हैं, जो लाए जाते हैं, क्या तरीकाकार होता है, क्या कार्रवाई होती है उनके खिलाफ? आपने मौका दिया, इसके हवाले से आप पूछ रही हैं, तो केसेस अगर जहाँ पे 15 केसेस दर्ज होने चाहिए तो दर्ज होते हैं महीने में 5 केसेस। अच्छा, इसकी क्या वजह है? जी, इसकी वजह यह है कि बेसिकली पुलिस ही मंशियात बिकवा रही है। बिल्कुल, इसमें आप सिर्फ मंशियात पे न रहें, हर क्राइम, चोरी, डकैती, कोई ऐसा मामला होगा, बेसिकली जब तक पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी कोई काम नहीं हो सकता। एक SHO जो इंसान का बच्चा हो, अगर वो चाहे, मैं आपको बिल्कुल ये वसूख से कह रहा हूँ कि SHO अगर इंसान का बच्चा है, जो थे जिनको जो मौजूदा हालात हमारे पिछले 1.5 साल सरगोदा के साथ, उन बंदों को SHO लगाया जाता है जो पैसे पे करके लगते हैं, तो उन्होंने क्या बच्चे देने हैं। अगर SHO चाहे तो कोई एक डकैती भी नहीं होती। मंशियात तो दूर रह गया। सही। मंथली मतलब आपका कहना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है पुलिस इसमें इन्वॉल्व है बराह रास्त? तो जो इनका सरगना, मैं ये कहता हूँ DPO के बाद DSP सिटी है जी, उनका काम ही है। असल मौज तो वो कर रहे हैं, DPO तो बदनाम था। सही से बता रहा हूँ। अच्छा, चले उमैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर साहब, चले जी, पुलिस बिकवा रही है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन नुकसान इस मुल्क का हो रहा है, इस कौम का हो रहा है, नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे आप, नौजवान नस्ल को किस तरह बचाया जा सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे गुफ्तगू करने की जो है मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि नशा जो है हमारे माशरे में एक फैशन के तौर पर राइज हो चुका है जी। पहले तो सिर्फ यही समझा जाता था कि वो लोग जो माशरे के महरूम लोग हैं, महरूम तबका है, या किसी जहनी महरूमी की वजह से या किसी हादसे के बाइस नशे की लानत में वो जो है आ चुके हैं। लेकिन आजकल आप हायर अप्स में जाएं, जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, उनके लिए नशा कुछ और है। मुख्तलिफ किस्मों के नशे राइज हो चुके हैं, और जो एक अंडर प्रिविलेज्ड आदमी है, यानी मुतवस्सित तबके का आदमी है, उसके लिए दूसरे किस्मों के नशा है। नशे की जो आदत है वो बेसिकली हमारे यहाँ यंगस्टर्स में आती है, बचपन से आती है, फिर वो मैच्योर होती जाती है। पहले सिगरेट होता है, सिगरेट के बाद चर्स होती है, चर्स के बाद वो दीगर नशों में बढ़ता है। सही। इसको सबसे पहले तो हर बच्चे की तरबियत उसके वालिदैन के हाथ में होती है। वालिदैन को सबसे पहले तो बच्चों को बहुत ही
with an open eye they سر have ماں باپ to تو کوئی بھی نہیں چاہے گا نا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ نشے کی لت میں پڑ جائے، لیکن اگر کسی کا بچہ جو ہے وہ نشے کی لت اس کو پڑ گئی ہے تو ایسی سچویشن میں اگر وہ سینٹر میں اس کو لاتے ہیں، کس طرح اس کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے، کس طرح اسے دوبارہ نشے کی طرف جانے سے روکا جاتا ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں ہمارے ہاں سب سے پہلے تو کوئی ایسا منظم اور مربوط جو ہے ادارہ نہیں ہے حکومت کی طرف سے جہاں پہ ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر کے رکھا جائے۔ اچھا، بہت کر کے بھی سول ہاسپٹل میں ایک وارڈ ہے نفسیاتی وارڈ یعنی سائیکیٹری وارڈ، ضلع ہاسپٹل میں بھی سائیکیٹری وارڈ ہے جہاں پہ وہ پیشنٹ جب وہ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے ایڈکشن کے لیے ہاسپٹل بنا رکھے ہیں وہاں پہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیشنٹ بھی ایڈکٹڈ پیشنٹ وہاں جائے تو وہ پراپرلی ریہیبلیٹیٹ ہو کر آئے۔ سب سے پہلے تو ہماری جو منسٹری آف ہے نارکوٹکس ان کو یہ ایک اسٹیپ فارورڈ آنا پڑے گا، اسٹیپ فارورڈ لے کے ہمارے شہر میں بھی پورے پاکستان میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کو فوری طور پہ کھولنا چاہیے۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر جب تک نہیں ہوں گے تو ہم اس نشے کی لعنت پہ اوورکم نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ ہم اس میں اویئرنیس کے لیے کافی پروگرامز ٹھیک ہے چودھری شہزاد افضل صاحب، سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن جی میں نے سنا ہے بہت اچھی بات میں نے کی ہے، اس کے اوپر میں نے اسپیشل ورک کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی ہو جائے گا کہ ہم اس کو نشہ ہوم کے نام سے نا اس کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے اندر ٹریٹمنٹ بھی ہوگا، اس کے اندر انہیں کھانا بھی دیا جائے گا، کیونکہ میں کب تک بن جائے گا یہ انشاءاللہ امید ہے کہ within 1 month انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا اس کے اوپر میں کم سے کم 1 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، حکومت کی سرپرستی میں؟ جی بالکل، حکومت کی سرپرستی میں ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں چودھری رمضان صاحب اور چیف کوآرڈینیٹر صاحب ہیں میاں زبیر صاحب، ان کی بڑی کاوش ہے اس کے اوپر۔ آپ یقین کیجئے گا جیسے انہوں نے ابھی بنائی ہے نا جی اپنا لوگوں کے لیے عمران خان صاحب نے بنائی ہے، اسی طرح ہم اس کا ایک ہوم بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر منشیات کے عادی لوگوں کو رکھا جائے تاکہ اس کے 2 بینیفٹ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو جن کا علاج ہو سکتا ہے ان کا علاج کیا جائے، اور ایک وہ لوگ جن کا علاج نہیں ہو سکتا وہ باہر سے لوگوں کی ٹوٹیاں سائیکلیں چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، انہیں بھی اسی کے اندر کنٹرول میں رکھا جائے گا، کھانا دیا جائے گا، جب تک وہ ہیں اسی میں رہیں گے انشاءاللہ وہ۔ تو اس سے پھر جو نئے نوجوان آنے والے ہیں وہ بھی کنٹرول رہیں گے، کیونکہ جب ہم علاج کراتے ہیں انہیں پھر ماحول مل جاتا ہے، وہ پھر نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو اس سسٹم کو ہم نے کاٹنا ہے صحیح۔ عدیل صاحب کہہ رہے ہیں، شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سسٹم کو کاٹنا ہے، تو سر بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں بیچنے والے زیادہ ہوتے ہیں یا نشہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس جو نشئی ہوتے ہیں یا جو زیادہ نشہ کرتے ہیں ان کو پکڑنے سے بھی کتراتی ہے، تو مطلب ایک تو بکوانے میں ان کا ہاتھ آ رہا ہے، دوسرا ان کو پکڑنے میں بھی وہ لوگ کتراتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ جی پکڑنے والے جو ہے نا وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور جو نشہ کرنے والے بہت کم کیسز آتے ہیں، تو بیچنے والے کیسز ہیں وہ 95% ہے۔ 95%؟ جی بیچنے والے زیادہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کچہری میں، کیونکہ ہاں پینے والے کو تو پکڑتا ہی کوئی نہیں ہے، اگر ان کو پکڑیں گے تو معاملات تو ویسے حل ہو جائیں گے، کیونکہ جب پینے والا ہوگا ہی کوئی نہیں تو پھر وہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا نا، لیکن ان پہ غور ہی نہیں کیا جاتا نا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس بارے میں سوچیں کہ بیچنے والے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پکڑیں جو پی رہے ہیں۔ آج کل یہ بھائی نے بات کی کہ یہ فیشن بن چکا ہے امیر لوگوں کے لیے، اور یہ حقیقت ہے، یہ فیشن بن چکا ہے۔ عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کے پاس بھی ظاہر سی بات ہے سینٹر میں لوگ آتے ہوں گے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس میں وہ جو غریب یا جو بھٹک گئے بہک گئے ہیں غریب گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، یا اس میں ایک اچھی فیملی کے اور اسٹینڈرڈ والے لوگ بھی آتے ہیں علاج کروانے کے لیے؟ لیکن اٹس آل دا سیم، یہ میں کہنے کا پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں نشہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک ہائی رف کا ہے نشہ جو بہت مہنگا نشہ ہے، کوکین وغیرہ، اور اس کے علاوہ اور دوسرے ہیں نشے، اور دوسرا ایک عام آدمی کا نشہ ہے جو ایک متوسط طبقہ یا ایک غریب آدمی کر رہا ہے۔ بات یہاں پہ ہو جاتی ہے آپ کے مائنڈ سیٹ کی۔ لوگوں نے مائنڈ سیٹ یہ بنا رکھا ہے کہ جب وہ رات میں اپنے کاروبار سے واپس جائیں گے تو ایک چھوٹا سا نشہ ہے، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ایک کر رہا ہے نشہ، ٹھیک ہے، ایک امیر آدمی اپنے حساب سے نشہ کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس وقت مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب ان کے بچے یا ان عورتوں کے شوہر
یا ان ماؤں کے بیٹے اور جوان بیٹیاں، اب بیٹیاں بھی نشے کی لت میں لگ چکی ہیں، اسپیشلی ہمارے پاس کیونکہ ہمارا میڈیا سے کافی واسطہ ہے، تعلق ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں کہ مائیں آتی ہیں، ان کے والدین آتے ہیں کہ ہماری بیٹی فلاں فلاں میڈیا ہاؤس میں تھی اور وہاں پہ اس نے پہلے بطور شوق، پھر بطور عادت، اب بطور مجبوری وہ اس نشے کی لعنت میں مبتلا ہے اور اب شی از آؤٹ آف ہر لائف اور وہ باہر بھی نہیں آ پا رہی، اور وہاں پہ اس کو ماحول ایسا ملتا ہے کیونکہ یہ نشہ ایک ایسی لعنت ہے کہ وہ انسان کبھی بھی اکیلے میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، اس کو ماحول ہونا چاہیے۔ ابھی میں اپنے سننے والوں میں سے سن رہا تھا کہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگ نشہ کر رہے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہے تو پولیس وقتی طور پہ روکتی ہے اور پولیس اپنے معاملات سیدھے کرنے کے بعد اس کو روانہ کر دیتی ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ ابھی ہم ایک نئی سوچ میں ہے، ایک رواج چل رہا ہے کہ ریاست مدینہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ ریاست مدینہ کہیں بھی اس صورت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پہ نشے کو روکا جائے، نشے کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جائے۔ ہاں ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ واکس ہوتی ہیں، ایک مخصوص ایک ہفتہ منا دیا جاتا ہے، ایک دن منا لیا جاتا ہے۔ میں اس وقت سمجھوں گا حکومتی اداروں کی، چاہے گورنمنٹ آف سندھ ہو چاہے گورنمنٹ آف پاکستان ہو، کہ دے آر ویری مچ انٹو اٹ، دے آر ویری مچ سیریس ان اٹ، کہ جب کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوگا، جب کوئی باضابطہ اس کے ساتھ اس کے لیے کوئی لا بنایا جائے گا کہ بھائی کسی کو ہم نے نشہ کرتے ہوئے اس حالت میں دیکھا، جیسے آپ ابراڈ چلی جائیں، یو کے میں چلے جائیں، یو ایس اے چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، وہاں پہ نشہ، بہت سارے لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نشہ کرنے کے بعد معاشرے کو خراب نہیں کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اگر کوئی شخص کوئی وائن لے رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو وہ وائن لینے کے بعد ہی ہیز ٹو ریسٹرکٹ ہمسیلف ان دا ہاؤس، ہی کینوٹ گو آؤٹ۔ ہمارے یہاں آپ اکثر رپورٹ دیکھتی ہیں کہ بھائی شراب کے نشے میں دھت ایکسیڈنٹ، یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ایک معاشرتی ناسور ہے اور اس کو من حیث القوم ہم سب نے معاشرے کے طور پہ اس کو اون کرنا پڑے گا، اور اس جو لوگ اس لعنت میں مبتلا ہیں ان سے نفرت نہیں کرنی پڑے گی، جبکہ جو لوگ اس نشے کو بیچ رہے ہیں، اور ہمارے جو پہلے تھے اس میں گیسٹ اسپیکر، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں یا سرگودا میں جہاں سے ان کا تعلق ہے یہ نشہ پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ صرف سرگودا کا المیہ نہیں ہے، اس کراچی شہر میں بھی نشہ اسی پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اس سال، گزشتہ سال 756 ارب روپے جو ہیں وہ خرچ کیے گئے ہیں اسی نشے پر۔ تو وہ ملک جو ترقی پذیر ہے، جہاں پر قرضہ اتنا چڑھ چکا ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے ہیں تو چیخیں نکل آتی ہیں عوام کی، وہیں 756 ارب روپے کا نشہ صرف ایک سال میں۔ اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے اور اپنے اگلے پینل کو بھی جوائن کریں گے۔ سر آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس موضوع پر دوبارہ گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کے ساتھ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں نشے کی۔ نوجوان نسل اس وقت اس زہرے قاتل کو اس حد تک اپنا چکی ہے کہ ان کی رگوں میں یہ نشہ سرایت کر چکا ہے جو پوری نسل کو اپاہج کر رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے مسرت نیازی صاحبہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں MNA مسلم لیگ نون چودھری حمید صاحب۔ بات یہ ہے کہ اس نشے کی روک تھام کے لیے کون کیا کر رہا ہے، جسمانی اور ذہنی کے ساتھ ساتھ یہ روحانی بیماری بھی ہے۔ میں چاہوں گی مسرت نیازی صاحبہ پہلے آپ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ کس طرح ہم اپنی نوجوان نسل کو اس نشے سے روک سکتے ہیں، کیونکہ بہت عام ہو چکا ہے، اور ابھی کیا خوبصورت بات کہی تھی سر نے کہ یہ اب ایک فیشن بن چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے شہزادی کمل صاحبہ، دیکھیں نشہ تو ایک لعنت ہے جو ہماری نئی نسل کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ بالکل اس کی روک تھام شہزادی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو کرنی ہے، جو وہاں کے علاقائی MPA MNAs ہیں یا وہاں کا سٹنگ SHO ہے، تو ان سب کو کرنی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ جس علاقے کی بات کر رہی ہیں، جس سٹی کی بات کر رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں اس میں میرا بھائی جو چودھری صاحب ہیں ان کا لنک ضرور جاتا ہے کہ وہ پریشرائز کر سکیں، لیکن چونکہ چودھری صاحب ہو گئے یا ہم لوگوں کے اپوزیشن کا حصہ ہے، تو یہ جو تبدیلی سرکار ہے وہ کسی قسم کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی، چاہے ہم اچھا کریں
ان کو بہت تنبیہ بھی کی جائے تو ان کے ایس ایچ اوز تک بھی بات نہیں مانتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کسی بھی علاقے کا ایس ایچ او ہو یا کسی بھی علاقے کے یا کسی بھی پارٹی کی حکمرانی ہو, اس چیز پر سخت ایکشن لینا چاہیے. اور اس شخص کے علاقے میں اگر ایس ایچ او کے علاقے میں کچھ اس قسم کی واردات ہو رہی ہے یا بچے ہمارے خراب ہو رہے ہیں, نشے کی عادی ہو رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں اس ایس ایچ او پہ تاحیات جو ہے نا بین کر دینا چاہیے کہ اس کو ایس ایچ او نہ لگایا جائے, کیونکہ ورنہ اہل اگر پولیس آفیسر ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جب ہمارے بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اچھا, چودھری شہزاد افضل صاحب ہیں چیف کوارڈینیٹر نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی سرگودا ڈویژن سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس تو خود انوالو ہے. میرے ساتھ اس وقت وہاں کے موجودہ MNA بھی موجود ہیں, چودھری حامد حمید صاحب. سر, آپ کا حلقہ ہے, پہلے بھی وہاں پر آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے, اب بھی آپ وہاں پر موجود ہیں. سر, اگر آپ صرف ایک نشے کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اپنے علاقے میں, صرف اپنے علاقے میں, تو پورے ملک سے ہم اس لعنت کو کیسے نکالیں گے, کیسے ختم کریں گے؟ جی دیکھیں, یہ نشہ آج کل آپ یونیورسٹیوں میں, کالجز پہ اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس کی عماج گاہ بن چکے ہیں. آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ ہلکے سے دیکھیں, یہ سر یہ جو ہم لوگ ابھی بار بار فوٹیج دکھا رہے ہیں نا, یہ آج شام 4 بجے کی فوٹیج ہے جو ہمارا نمائندہ وہاں پر سے بنا کر لایا ہے. میری بات تو سن لینا, بات تو کرنے دیں. جی 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 بولے سر. یہ میرے حلقے میں نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. جی جی بالکل بالکل. آپ اس قائد اعظم یونیورسٹی لیں, آپ دیگر بڑے بڑے ادارے لیں, تو وہاں پہ بے شمار بڑے بڑے اسکینڈل آ چکے ہیں اس کے منشیات کے متعلق. تو سر اس کو ختم کیسے کریں گے؟ اب اس کا ملبہ اب ہم یہ کہیں کہ فلاں ذمہ دار ہے, فلاں ذمہ دار ہے, ہم تو صرف حل کی طرف جا رہے ہیں. سر ہم حل چاہ رہے ہیں. میں حل آپ کو اس کا بتاتا ہوں. جی, جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہی منشیات کی جو ہے اسمگلنگ میں, منشیات کی سیل میں کلیدی کردار ادا کریں گے, تو مجھے بتائیں کہ وہاں پہ MNA MPs کسی بھی حکومت کا پارٹ ہو, کسی بھی حکومت کا حصہ ہو, وہ اس میں کیا کر سکتا ہے؟ جب آپ کی سرپرستی میں یہ لوگ منشیات فروش کام کریں گے تو ان کو تحفظ بھی پولیس دیتی ہے. میرے حلقے کے تھانوں کی تو حالت یہ ہے کہ وہاں سے بآسانی منشیات دستیاب ہے. تو سر آپ کے حلقے کے لوگوں نے آپ کو منتخب کس لیے کیا ہے؟ اگر آپ ان کی نوجوان نسل کو اس لعنت سے نہیں بچا سکتے تو پھر وہاں کے لوگوں کا اعتماد آپ کیسے بحال رکھیں گے؟ نہیں, جب DPO ہر تھانہ بیچے گا اور 5-5, 10-10 لاکھ روپے ہر تھانے کی فیس ہوگی, تو مجھے بتائیں کہ کون شخص ہے جو آگے ان کے SHO کے خلاف, DSPs کے خلاف کون آگے اسٹیٹمنٹ دے گا؟ کیا یہ پنجاب گورنمنٹ اس پہ کام دھرے, اس کو دیکھے کہ جب آپ تھانے بیچیں گے تو پھر منشیات فروشی بھی ہوگی, قبضہ گروپ بھی آئیں گے اور دیگر جو ہے برائبری وہ بھی پھیلے گی. ان سب کو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک آپ کو اچھا ایڈمنسٹریٹر چاہیے. آپ نے پچھلے 3 سالوں میں 6 تو اپنے آئی ڈی بدلے, وہاں پہ کیا خاص کنٹرول ہوگا؟ جو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو آپ وہ پسند نہیں آتے, وہ تبدیلی سرکار کو پسند نہیں آتے, جس کی وجہ سے یہ چیزیں صحیح طریقے سے مینج نہیں ہو پا رہی. تو سر پھر ایسے تو موت سرعام بکتی رہے گی, موت سرعام بکتی رہے گی. تھانوں کا انتخاب وہاں کے لوگ خود نہیں کر سکتے, SHO عوام کی مرضی سے نہیں آ سکتا, لیکن وہاں کا MNA MPA وہ تو عوام کی مرضی سے آتا ہے. تو عوام کسی کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ وہ اس لیے تاکہ وہ ہمارے مسائل حل کرے, تاکہ وہ ہمیں تحفظ دے. تو سر پھر آپ SHO کی تعیناتی, DPO کی تعیناتی, DCO کی تعیناتی MNA کی مرضی سے ہوتی ہے, مجھے یہ بتا رہے ہیں آپ. تو سر پھر MNA کیا کرے گا؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا کہ میرے ایریا میں میرے بچے جو ہیں وہ اس لعنت میں مبتلا ہوتے رہے, اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیا جائے گا؟ MNA اس کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے, بالکل اٹھا سکتا ہے. یہ قرارداد اپنے ہائیسٹ فورم کے نیشنل اسمبلی میں اٹھائی کہ ان کے لیے کریکشن سینٹر بننے چاہیے. اچھا, یہ میری 2018 میں جس طرح امریکہ کے اندر منشیات گھر جو ہے وہ انہوں نے کریکشن سینٹر ان کا نام رکھا تاکہ وہ ریسپیکٹیبل لوگ وہاں پہ آئیں اور اچھے طریقے سے ان کا منشیات خریدنے والوں کا اور جو بیچنے والے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکے. اور وہاں پہ جو ان کے جو فورم ہے ان کو عام جیل میں نہیں رکھا جاتا, ان کو جو کریکشن سینٹر کے نام سے انہوں نے جیلیں بنائی ہیں, وہاں پہ ان کا علاج بھی ہوتا ہے اور ان کی وہاں پہ ذہنی نشو و نما بھی کی جاتی ہے تاکہ یہ لوگ دوبارہ
معاشرے میں آके ایک کارآمد کھلاڑی کے طور پہ دوبارہ اپنا پرفارم کر سکے. لیکن سر وہ ان کا علاج بھی ہو گیا, علاج ہو کے واپس آئیں گے پھر اسی حلقے میں, پھر اسی ایریا میں, اسی اپنے علاقے میں, وہاں پر پھر جب اس طرح سرعام نشہ مل رہا ہوگا تو پھر وہ پرانی عادت تو کہتے ہیں نا, وہ تو پھر دوبارہ سے جاگتی ہے, انسان دوبارہ خریدے گا. تو ایسے میں وہ سینٹرز بھی کیا کریں گے؟ سرگودا سے MNA بناؤں, میں سرگودا سے DPO نہیں ہوں. یہ DPO کا کام ہے سر. یہ سر ہم نے SHO سے اور IG صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ کوئی ہمیں اچھا ہم سے تعاون نہیں کیا, یا ہم سے اپنا موقف دینے سے بھی انکار کر دیا ہے. تو ایسی سچویشن میں ہم نے کہا کہ چونکہ آپ کا حلقہ ہے تو آپ سے تفصیلات لیتے ہیں. نہیں تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایک MNA کو آپ نے لائن حاضر کر لی, آپ سے ایک SHO لائن حاضر نہیں ہوا, ایک DSP لائن حاضر نہیں ہوا, سر کیونکہ آپ کو تو وہاں پہ لوگوں نے منتخب کیا ہے. سر آپ کو تو وہاں پہ لوگوں نے منتخب, آپ کو ووٹ دیے عوام نے. مسرت نیازی صاحبہ آپ بتائیں, مسرت نیازی صاحبہ آپ بتائیں, جب عوام نے ان کو منتخب کر لیا ہے, ان کو چن لیا ہے, تو اب یہ کہیں کہ یہ DPO کو لائن اپ نہیں کیا یا DPO نہیں کیا. نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھائی جو کہہ رہا ہے, میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی کہ DPO یا SHO کو لائن حاضر کرنا یا یہ میڈیا کا کام نہیں ہے. میڈیا کا کام ہے, وہاں کے رسپانسبل چودھری صاحب آپ ہیں, اور رسپانسبل یہ ہے کہ آپ ہائیلی جو پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے وہاں آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ کا DPO میں نہیں سمجھتی ہوں یا SHO آپ سے زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے, ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے فورم کو ریجیکٹ کر سکیں. آپ آواز اٹھائیں. اگر آپ ان تبدیلی سرکار کی طرح کہیں گے جی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو پھر جو ہے نا میری نئی نسل کا خدا حافظ ہے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ان کے خلاف ہم ملبہ ایک دوسرے پر ڈالتے رہیں گے. آپ دیکھیں, بالکل دیکھیں, باز پرس کر سکتے ہیں شہزادی. ہم اپنے نوجوان نسل کو اگر اس طرح چھوڑیں گے تو یہ ہم سب کی نااہلی ہوگی, اور اس صورت میں کیا ہم چاہیں گے کہ چاہے سرگودا کے بچے ہوں, کہیں کے بھی بچے ہوں, وہ پورے پاکستان کا مستقبل ہے, اور انہیں اس طرح سے نہیں چھوڑا جاتا جس طرح میرا بھائی کر رہا ہے کہ یونیورسٹی کا نام کوٹ کر رہے ہیں کہ جی فلان یونیورسٹی میں آپ ایک MNA ہیں, اپنا رول پلے کریں اور آپ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر اپنی ریزولوشن پاس کروائیں کہ ایسا اگر ہوتا ہے تو اس SHO کو یا اس DPO کو نیکسٹ ٹائم میرے حلقے میں آپ نہیں لگوائیں گے, ورنہ آپ کے پاس تو بہت بڑی طاقت ہے, آپ عوام کے ذریعے بھی پروٹیسٹ کروا سکتے ہیں. یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اسے جی چھڑا لیں. صحیح. یہ تو دیکھیں, پولیس اگر کرپٹ ہے تو اس کو ہم راہ فرار کیوں دیں؟ بالکل یہ ہم سب کا کام ہے, چاہے عوام ہو چاہے عوام کا نمائندہ ہو. بالکل, عوام ہو یا عوامی نمائندہ ہو, بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ عوام نے منتخب کیا ہے. جہاں ان کی آواز نہیں پہنچ سکتی وہاں وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں, اور اخلاقی طور پر بھی یہی آپ کا فرض بنتا ہے کہ پہلے تو آپ اپنے حلقے کو, اپنے علاقے کو, اپنے گھر کو, اپنے شہر کو, اپنے ملک کو اپنا سمجھ کر اس کو تحفظ دیں. ان کے بچوں کی زندگی یہاں کا تحفظ دینا, ان کو ان بیماریوں سے, ان وباؤں سے بچانا آپ کا اخلاقی طور پر بھی فرض ہے. اور چونکہ آپ کو منتخب کیا ہے تو اس حوالے سے بھی ہے. رہی بات پولیس کے کردار کی, تو اس پر تو روز ہی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. پولیس اپنا کام کر رہی ہے, نہیں کر رہی, اس پر بھی دیکھ ریکھ ہونی چاہیے, اس پر بھی جو ہے وہ جانچ پڑتال ہونی چاہیے. اور جس یونیورسٹی کو کوٹ کیا گیا ہے, اگر وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے ادارے میں, وہاں پر بچے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں, لہٰذا اپنے تعلیمی ادارے میں وہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہیں اس کو ختم کریں, اور مستقبل کے معماروں کا مستقبل جو ہے, ملک کے معماروں کا مستقبل روشن کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں. اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.